अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं हमारे तकनीकी मुआविन हैं असद इकबाल, जबकि प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं अब्दुल माजिद अली। आज हम सबसे पहले उस शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिससे आप साल हा साल दहाइयों से वाकिफ़ हैं और उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो पेशकश है रेडियो के हवाले से, उसको मेरे ख्याल में हम बहुत ऊंचा प्लेस कर सकते हैं। बड़ा मोहतबर नाम था सैयद रज़ा काज़मी साहब का, जिनका पिछले हफ्ते इंतकाल हुआ। वो लगता था कि वो रेडियो ही के लिए पैदा हुए हैं। खसूसियत के साथ वो क्रिकेट के हवाले से जाने पहचाने जाते थे, लेकिन उन्होंने हर खेल के लिए बेपनाह लगन और फिर जांफशानी से काम किया। रज़ा काज़मी साहब का रेडियो के हवाले से किसी भी शख्स से अगर हम हवाला पूछें तो वो ज़ाहिर है कि उभर कर एक अखलास की, खूबसूरती की और जुस्तजू की तस्वीर नज़र आते हैं। मेरा यहाँ पर रेडियो में जो आना हुआ, मैं सबसे पहले जिस शख्सियत से मिला वो तो अयूब रमानी साहब थे, लेकिन फिर रज़ा काज़मी साहब ने मेरा ऑडिशन लिया और उसके बाद उन्होंने बेपनाह मेरी सरपरस्ती की। कमेंट्री के सिलसिले में इस स्पोर्ट्स मैगजीन के हवाले से भी जितना नाम उन्होंने कमाया है बहसीत प्रोड्यूसर, मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों ने के हिस्से ऐसी शोहरत आई होगी। मकबूलियत के नुक्ता निगाह से और फिर मयार के नुक्ता निगाह से वो बिल्कुल मुनफरद और अलग थे। आज हमने दो उनके दोस्तों को इकट्ठा किया है और वो दोस्त जो हैं वो वाकई दोस्त थे। एक तो तारिक रहीम साहब हैं जो कि रेडियो पाकिस्तान की एक जानी पहचानी आवाज़ हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, और दूसरे अज़हर खान साहब हैं। अज़हर खान साहब से भी उनकी बड़ी बेतकल्लुफ़ाना यारी और दोस्ती थी। हम कह सकते हैं कि हम उनके साथ हम प्याला और नवाला थे। मेरे साथ जो दो शख्सियात हैं ये तो कह सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि उम्र में कम था लिहाजा मेरी आमद बाद में हुई। लेकिन बहुत से दौरे हमने इकट्ठे किए लाहौर से बाहर, और रज़ा काज़मी साहब की जो यादें हैं उनका अगर हम जिक्र शुरू करें तो वो ना ख़त्म होने वाली हैं। उनकी जो एक विट थी, उनका जो मज़ा था, उनकी जो संजीदगी थी, उनके मजाज का जो उतार चढ़ाव था, वो बड़ा बाकमाल था। तो तारिक रहीम साहब, ज़रा ये बताइए कि रज़ा काज़मी साहब से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ जब आपने मुझे कल बताया कि रज़ा काज़मी इज़ नो मोर, ही इज़ पास्ड अवे। वो काफ़ी देर से बीमार थे और डायलिसिस पे भी थे, और वैसे भी वो उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी जी। मगर मैं तो रज़ा काज़मी, उस रज़ा काज़मी को जानता हूँ जिसके साथ मैंने बहुत दौरे किए, बहुत से प्रोग्राम किए, बहुत सा वक्त गुजारा, और उनकी जो बेसिक चीज़ थी कि वो बड़े खुश मिजाज थे। जी हाँ। वो अगर इस कमरे में बैठे होते, और बहुत से हमने प्रोग्राम किए इस कमरे में ही, ठीक है, तो वो एकदम हंसा देते थे। कोई ना कोई जो कोई ना कोई बात कर देते थे कि सारे लोग हंसना शुरू। और उस सूरत हाल में जब माहौल बड़ा बोरिंग होता था, वो एक कोई चीज़ ईजाद करते थे कि हंसा जाए। हाँ, वो कन्वेंशनल किस्म के ब्रॉडकास्टर नहीं थे। मुझे बहुत सी उनकी बातें याद आती हैं कि वो स्पोर्ट्स में उनका बहुत दर्जा था, बहुत इंटरेस्ट था, बड़ी चीज़ें वो लगन से करते थे, मगर उसके साथ वो ह्यूमर जो था वो उनका एक इंग्रेडिएंट था। सो बहुत मुझे अफसोस हुआ रज़ा काज़मी साहब की वफ़ात पे। मैंने कोई 2-4 महीने पहले उनसे बात की थी और मुझे बता रहे थे कि उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है, मगर वो काफ़ी देर से चल रहे थे इसी तरह, ट्रीटमेंट लगता नहीं था कि वो चले जाएंगे, और ये वाकई नहीं लगता था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। अच्छा, तो बहुत अफसोस हुआ, दोस्त रेडियो पाकिस्तान ने एक लेजेंड लूज किया है। ये बड़ा आपके ज़ुबान से लेजेंड उनके लिए निकलना, ये लेजेंड हम हर एक के साथ नहीं कह सकते, और रज़ा काज़मी बिल्कुल लेजेंड थे। उनका एक दौर था, उनका एक अहद था। कल मैं आबिद बुखारी साहब से बात कर रहा था तो वो उनकी जो एक गुफ्तगू होती थी, वो कहने लगे कि मेरे साथ ये मीरपुर में थे, मैं स्टेशन डायरेक्टर था, तो इनकी आपको पता है खाने पीने के हवाले से अपने दोस्तों का भी बहुत ख्याल रखते थे और अपना खुद भी बड़ा ख्याल रखते थे। तो मेरे पास आए तो तबीयत कुछ नासाज थी, तो मैंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। मैंने उनको मीठे अंदाज में उनको ज़रा डांटा, तो कहने लगे, और मैंने कहा कि मुझे पता लगा है कि तुम पकौड़े बहुत खाते हो, तुम बड़े शौकीन हो उस चीज़ के। तो कहने लगा जी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आइंदा अब ये पकौड़े नहीं खाऊंगा। तो ये मेरा आपसे जेंटलमैन प्रॉमिस है। तो वो फिर कहते हैं कि मुझे कहने लगे अच्छा जी अब मैं चलता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है जाओ।
تو کہنے لگا کچھ دیر کے بعد یعنی کچھ ساعتوں کے بعد میں نے طلب کیا پی این کو اور کہا کہ جو گاڑی لگواؤ میں نے گھر جانا ہے. تو اس نے کہا جی وہ گاڑی تو گئی ہے باہر گئی ہے. انہوں نے کہاں گئی ہے؟ انہوں نے کہا رضا کاظمی صاحب نے بھیجی ہے. وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا جی وہ پکوڑے لینے کے لیے گیا. تو وہ یہ اظہر خان صاحب آپ تو جانتے ہیں, مجھے یاد ہے آپ کے بھی کہے ہوتے تھے ان کے ساتھ, اور جیسے ہی ہم صبح پہنچتے تھے کامنٹری باکس میں وہ کہتے کشت زعفران بن جاتی تھی ساری محفل. ذرا بتائیے نا کہ کیا آپ کی یادیں ہیں سوگوار قسم کی بھی اور اچھی بھی رضا کاظمی صاحب کے حوالے سے؟ راج صاحب, پہلے تو میں بہت تعزیت کرتا ہوں ان تمام لواحقین کے ساتھ جو اس وقت مروبہ صحت ہیں اور بلانگ کرتے ہیں رضا کاظمی کی فیملی سے, اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے, یہ ہم لوگوں کے لیے بھی نہیں بلکہ یہ کھیل کی دنیا سے جو بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں, خالی کرکٹ نہیں بلکہ ان کا تعلق تو آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے شعبوں میں بھی. اب جو ایک فوٹو اسٹیڈیم میں ایک وہ پروگرام ہوتا تھا ہارس اینڈ کیٹل شو, ابھی ہمارے ساتھ تھے وہ جی. ابھی یہ لاسٹ ہارس اینڈ کیٹل شو ہوا ہے اس میں رضا کاظمی ساتھ بس اوور دا مائکروفون ود اس جی. تو بالکل ان کی آواز جو ہے نا, ہاں جہاں تک میرا ناتا ان سے میرا تعلق جو ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ریڈیو پاکستان میں انٹروڈیوس کرنے والے جو تھے نا وہ رضا کاظمی تھے. کیونکہ ہم جب حبیب بینک میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے اور وہ کبھی گراؤنڈ میں آ جاتے تھے یا کبھی کمنٹیٹنگ باکس میں ملاقات ہوتی تھی, تو ہی used to encourage those cricketers جو کہ جن کی ان کے لحاظ سے آواز جو تھی نا وہ تھوڑی سی بہتر تھی. تو مجھے وہ ہمیشہ انکریج کرتے کہ یار اظہر خان تو کیوں نہیں آتا ریڈیو پاکستان آ. میں نے کہا اپنا راج صاحب مجھے آئی ہیو نو آئیڈیا, اور تو آ تو صحیح. تو جب میں پہلی دفعہ جب میں آیا ہوں تو انہوں نے اپنے کمرے میں مجھے بٹھایا اور بولنے کے جو ایتھکس تھے, ایٹریبیوٹس جو تھے نا, وہ انہوں نے مجھے سمجھائے. پھر وہ مجھے اپنے گاہے بگاہے اپنے پروگراموں میں بلاتے تھے اور پھر مجھ سے وہ کرکٹ کی ڈسکشنز کرتے تھے. ایک جو انفاؤنڈیڈ فیئر تھا نا میرے ذہن میں مائک کا, اس کو ختم کرنے میں رضا کاظمی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا طارق صاحب, یو ہیو سین سیریز آف پیپل کمنگ اینڈ گوئنگ. وہ ہم کہتے ہیں نہیں معلوم تہ خاک تماشا کیا ہے. انہی اسٹوڈیوز میں, انہی کوریڈورز میں, انہی کمروں میں آپ نے بڑے بڑے پروڈیوسرز دیکھے ہیں. میں نے کچھ اپنے دور میں دیکھے, کچھ والد صاحب سے سنے, کچھ پڑھے. مجھے لگتا ہے کہ رضا کاظمی صاحب جو تھے وہ دیکھے فضل کے ساتھ بھی, نظر کے ساتھ بھی, امتیاز کے ساتھ بھی, رفیع نسیم کے ساتھ بھی, الیاس بیگ کے ساتھ بھی, وہ ان کا ناتا تھا ہمارا جو گلوریس پارٹ تھا جو 47 سے شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی تھا, اور کنٹمپریری لوگوں کے ساتھ بھی, جیسے اظہر خان صاحب کے ساتھ بھی, پھر میرے ساتھ بھی. اور وہ گھل مل جاتے تھے, کشادہ دل تھے, کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے. یہ آپ اگری کریں گے اس چیز کو؟ بالکل. رضا میں یہ بہت کوالٹی تھی کہ چاہے ان سے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو, میں تو براڈ کاسٹنگ میں بہت پہلے ان سے آیا تھا اور وہ بڑی عزت کرتے تھے اس بات کو. اور وہ مطلب جب آتے تھے اسٹوڈیو میں تو وہ مذاق کے علاوہ ہی واز اے سیریس براڈ کاسٹر آلسو, اور یہ ان کی سب سے بڑی. اچھا, وہ مائکروفون پر بھی اگرچہ وہ ساری پالیسیز کو, سارے ایتھکس کو سمجھتے تھے, لیکن وہاں پر بھی بعض اوقات وہ روانگی میں ایسی بات کر جاتے تھے جس پر ہنس کے لوگ لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ واقعی ان کا ایک کوالٹی تھی. طارق صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کروں. جی, مجھے یاد ہے کہ ان کا ایک مخصوص انداز یہ ہوتا تھا کہ جب میچ شروع ہونے سے پہلے انٹرو جو ہوتا تھا نا, ابتدائی طور پر جو بڑا شوق تھا انہیں, ان کو بہت شوق تھا کہ میں مائک پر نہ سب سے پہلے آواز جو میری سامعین تک جائے وہ رضا کاظمی کی جائے, اور اسی طرح جب کلوز اپ پلے ہوتا تھا تو وہ جب اختتامی الفاظ جو تھے وہ جب کہتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ رضا کاظمی موجود ہو. اس میں مجھے ایک بات یاد آئی کہ وہ انٹرو بہت لمبا کیا کرتے تھے جب کرکٹ کامنٹری شروع ہوتی تھی, اور اس کے بعد اگر میں نے مائک لینا ہے تو میں ان کو ہمیشہ کہتا تھا کہ رضا تم نے ساری بات تو کر دیا, میں کیا کروں.
ہم دیکھیں کتنے پیار سے ان کی باتیں کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اصل میں ہم پہ بڑی اپنی خوشگوار چھاپ چھوڑی ہوئی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ قائزم ٹرافی کا فائنل ہو رہا تھا تو میچ میں بڑا یکسانیت آ گئی. اب سب نے غلطیاں کرنی شروع کر دی. ایک کمنٹیٹر تھے اردو کے, وہ کچھ زیادہ غلطیاں کر رہے تھے, تو رضا کاظمی صاحب نے کہا کہ اب جو غلطی کرے گا نا اس کو ایک غلطی پر جرمانہ ہوگا. چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی تھی. تو ان صاحب وہ اتنا پریشان ہو, جب ایک غلطی ہوئی تو ایک پلیئر تھے غالباً لاہور کے, ان کا نام تھا رضا سم تھنگ, وہ پھر بعد میں UAE کی طرف سے بھی کھیلے, تو ان کے منہ سے نکل گیا اسی طریقے سے رضا کاظمی. تو رضا کاظمی صاحب نے اس کے آگے جا کے کمیٹری باکس میں کہا کہ اب تمہیں 200 روپیہ جرمانہ ہے. تو اس سے سب الرٹ بھی ہو گئے, لیکن وہ خوشگوار طریقے سے ساری چیزیں وہ حصہ کرتے تھے. پھر مجھے لگتا ہے طارق رحیم صاحب اور رضا خان صاحب کے جو نسیم رضا کاظمی کا ثانیہ تھا, ان کا جو انتقال تھا, اس نے وہ بھی ہمارے ایک قابل فخر نام ہے لاہور ریڈیو کے لیے. میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا. ان کا انتقال جو تھا اس پر بھی ان کو بڑا سیٹ بیک ہوا. بسائڈ دس جو ان کا ایک پیشن تھا, دیکھیں وہ آؤٹ آف وے جا کے کوریج کرتے تھے دوسرے اسپورٹس کے بھی, اور ان کا بولنے کا جو ایک وہ پیشن تھا میرے خیال میں وہ ہم سب میں ہے, لیکن ان میں آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. وہ ہر جگہ حدیں کراس کر جاتے تھے, اور ڈیووشن کی اور ایڈیٹنگ کی, یہاں پہ ساری رات بیٹھ کے وہ پروگراموں کو ایڈٹ کیا کرتے تھے. میرے خیال میں جو ریڈیو کا بڑا گلوریس پیریڈ تھا جس میں عمر قریشی بھی شامل تھے, افتی اور چشتی, ہم سب, حسن جلیل صاحب, حمید اختر صاحب, طارق راز صاحب, اور آپ طارق رحیم صاحب, پھر اظہر خان صاحب, دے آل وہ ایسے فرینک ہو جاتے تھے جیسے مدتوں سے کسی کو جانتے پہلی ملاقات میں بھی. تو میرے خیال میں وہ بھی اب بھی آخری کڑی تھے جو مطلب ہے پروڈیوسر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اب رخصت ہوئی ہے. میں ایک بات مجھے یاد آئی کہ ہم کوئی میچ کر رہے تھے اور ایک نیا کامنٹیٹر آیا. اچھا نئے کامنٹیٹر کے لیے جب ڈرنکس آتی ہیں, اور یہ وہ زمانہ تھا بڑا مشکل ہو کہ وہ 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. اچھا, اور وہ اسٹرگل کر رہا. تو یہ رضا میرے پاس آئے, کہتے مائک ٹیک اوور کر لو. میں نے کہا کیوں, لیٹ ہم ڈو اٹ. کہتا نہیں, اس کا سودا ختم ہو گیا. تو یہ ان میں وہ سینس آف ہیومر تھا, اور وہ سچویشن جو ہے نا اس کو بانپ لیتے تھے. سامعین کو یہ بھی بتا دیں کہ رضا کاظمی صاحب ریڈیو لاہور میں اسٹیشن ڈائریکٹر کے عہدے تک پہنچے, اور پھر مختلف اسٹیشنز پر بھی انہوں نے خدمات سر انجام دیں. بسائڈ دس وہ آپ اسپورٹس کے حوالے سے ان کی جو ایک شناخت ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن جب انہیں کوئی بھی پروگرام میں نے دیکھا ہے اس کو رسپانسبلٹی ریڈیو پاکستان نے دی ہے تو وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیتے تھے. بسائڈ دس ہی واز اے ویری گڈ رائٹر. اسپورٹس کے حوالے سے ایک اخبار کے ساتھ بھی وہ اعزازی طور پر رہے, اور وہاں پر بھی انہوں نے خدمات سر انجام دی. فارن ٹورز بھی کیے. اچھا, اس میں جو اہم چیز ہے کہ آپ ایک مسنگ لنک ہوتے ہیں بٹوین پاسٹ اینڈ پریزنٹ. وہ ظاہر ہے کہ لاہور کے ایک ایسے علاقے میں شروع میں انہوں نے آنکھ کھولی جہاں پر بڑی آبادی کی ایک فلو تھا, جس میں کرکٹرز بھی تھے اور نان کرکٹرز اور کلچرل لوگ بھی تھے. ان کو گانے کا بڑا شوق تھا. آپ کو یاد ہوگا طارق صاحب, ہم کبھی باہر بھی جاتے تھے تو صبح ان کے کمرے سے گانے کی آواز آتی تھی, اور پھر آپ بھی ظاہر اچھے سر میں تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے انڈیا میں آپ کی گلوکاری کے بڑے وجوہات دیکھے ہیں. وہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہی واز ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت ہے. بڑی ان کی مجھے لگتا ہے کہ وہ کمی پوری نہیں ہوگی, جب کہتے ہیں نا عرف عام, جو ان کا ایک مزاج تھا اور جس طریقے سے وہ ہر شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دیتے تھے. کہا جاتا ہے they don't come like him anymore, and it is true about رضا کاظمی. یہ جو طارق بھائی نے بھی بات کی, مجھے ایک شعر یاد آ گیا ان کی شخصیت کے کچھ سامنے رکھتے ہوئے, اور جس طرح کا پیار محبت اور جس طرح کا ایک نئے جذبے کے ساتھ وہ ہمیشہ ملتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ. طارق بھائی, رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ, وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے. واہ واہ, ہاں بالکل ٹھیک. تو میرا خیال ہے کہ ان کی شخصیت کا جو امتزاج تھا نا, وہ اس شعر کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا. دوسرا یہ آپ جو بات کریں اظہر خان صاحب, ان پر ہم سب کا دعویٰ تھا, ہمیں یہ جب کوئی دل کرتا تھا نا کہ کچھ کر لیں تو کہتے تھے ہاں چلے آؤ, مائکرو فون آگے رکھ دیتے تھے, چلو بھی شروع ہو جاؤ. یہ لگتا تھا کہ اپنا پن ان میں تھا, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ لاہور ریڈیو نے بھی ان کو بڑا پیار دیا. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کچھ واقعات ایسے ہیں جو ہم بتا بھی سکتے ہیں, نہیں بھی بتا سکتے, کہ لوگ ان کو آؤٹ آف وے جا کے بعض کا وہ خفا بھی ہو جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ ہوا کرتے تھے, لیکن ان کی جو ایکسیپٹیبلٹی تھی ایز اے ٹیلنٹ, ان کے اخلاق سے کبھی کوئی انکار نہیں کرتا تھا. لہٰذا ان کی ہر بات
چاہے مزاج میں کچھ بگاڑ بھی ہو طارق رحیم صاحب وہ لوگ برداشت کر لیا کرتے تھے. کون ہے میرے خیال میں جو کرکٹ میں چاہے اس میں شہزاد ہمایوں صاحب ہوں یا حمید اختر صاحب ہوں, سب ان کے ساتھ بڑے پیار محبت سے ملتے تھے اور وہ سب کو اکاموڈیٹ, میرے خیال میں اگر ان کا بس چلتا تو وہ کامنٹری کے پینل میں سب لوگوں کو شامل کر لیتے. جی بالکل, ان کے لیے نا کا لفظ تو تھا ہی نہیں. بالکل. اور یہ باتیں تھیں رضا کاظمی صاحب کے حوالے سے, اور گفتگو کا سلسلہ ظاہر ہے کہ اگر شروع ہو تو وہ ختم نہیں ہوتا, لیکن ہر اچھی چیز کو جیسے رضا کاظمی صاحب نے بھی اب ظاہر ہے کہ اس دنیا سے جانے کی ٹھانی, اور ہم سب ان کے جانے پر بڑے غمزدہ ہیں, اور ان کی یادیں جو ہیں وہ اب ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کا حصہ رہیں گی. لاہور ریڈیو کے حوالے سے, کھیل کے حوالے سے, کرکٹ براڈ کاسٹ کے حوالے سے انہوں نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, الہی آمین. اور جیسے ابھی آپ کہہ بھی رہے تھے اظہر خان صاحب کے ان کے لواحقین جو ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کی ایک بڑی فین کلب بھی ہے, بڑے لوگ ان کو جانتے ہیں. وہ مائکرو فون کے میرے خیال میں پروڈیوسر تھے اور پھر وہ اسٹیشن ڈائریکٹر تک پہنچے, تو بڑی ان کی خدمات ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے, آمین آمین. اسپورٹس میگزین ہی کا سلسلہ ہے, اور یہ جو اسپورٹس میگزین ہے اس میں بھی رضا کاظمی صاحب نے سال ہا سال دہائیوں تک بحیثیت پروڈیوسر بھی اور اینکر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں. ہم اس روایت کو زندہ رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ اور پاکستان کی جو ٹیسٹ سیریز ہو رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں ہم کیوں بچھڑے رہتے ہیں بیٹنگ؟ وہ شروع سے ہمارا ایک طارق رحیم صاحب ایشو رہا ہے, تو سبب کیجیے نا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. وائی وی آر اسٹرگلنگ ان بیٹنگ, بالنگ بھی نہیں چل رہی اب تو. میں ذرا پازیٹیو سائڈ پہ دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک, ہمیں سعود شکیل جی اور وہ امام, جی جی یہ بہت اچھے دو بیٹسمین ہیں, اور امام الحق جو ہے جی جی وہ ہر میچ میں امپروو کر رہے ہیں. جی جی, اور وہ بڑا سکور کرنے کا ان میں ٹیلنٹ ہے. بالکل. میں نے جو اننگز دیکھی ہے سعود شکیل کی, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا ٹیمپرامنٹ ہے ٹو اسٹے ایٹ دا وکٹ. بالکل ٹھیک. اس میں صرف ایک بات ہے کہ وہ کئی دفعہ بہت زیادہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ٹھیک. جیسے یہ جو لاسٹ اننگز انہوں نے کھیلی, انہوں نے الٹیمیٹلی تو 100 کیا اور بڑا اچھا 100 تھا. It took him 42 balls to make his first run. اور آج کل کی کرکٹ میں یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مجھے یاد ہے جاوید میاں-داد کا. جاوید میاں-داد was not a big hitter of the ball, مگر وہ کیا کرتے تھے کہ کٹ, ڈرائیو, پوسٹ, یہ وہ کرتے, اینڈ بیفور یو ریئلائز کہ انہوں نے 15-20 رن کر لیے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, وہ بولرز کو حاوی نہیں اپنے اوپر کرتے تھے. اور میرا خیال ہے جیسے ان میں زیادہ کانفیڈنس آئے گا اور وہ ایک بڑا اسٹار مڈل آرڈر بیٹسمین ہوں گے. نہیں, آپ امام کے بارے میں بات کر رہے ہیں جی, وہ تو آلریڈی اسٹار 600-700 کر چکے ہیں. نہیں, میں سعود شکیل, ہاں اس میں نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے نا, بالکل. تو 125 کی اننگ کھیلی. جیسے وہ زیادہ کھیلیں گے, اب وہ لاسٹ ٹیسٹ میں بھی وہ 94 پہ جب آؤٹ ہوئے, ٹھیک ہے, وہ میرا خیال ہے وہ اٹ واز اے ویری ٹف ڈسیشن. اور اس پہ میں ایک بات کروں گا اظہر صاحب, یو آر دی ایکسپرٹ, کہ یہ جو سافٹ سگنل ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے. جیسے میں اس لیے کہتا ہوں کہ لیٹ اس سے علیم ڈار, ون آف دا بیسٹ امپائرز دیٹ ویو ہیڈ, انہوں نے اس کو ناٹ آؤٹ دیا یا آؤٹ دیا اور آؤٹ دیا اور ساتھ انہوں نے وہ سافٹ سگنل آؤٹ کا دے دیا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ٹی وی امپائر ہے اس کے ہز ہینڈز آر ٹائڈ مور اور لیس. ٹھیک ہے, اس کو انڈیپینڈنٹلی اسیس کرنا چاہیے سچویشن. انہوں نے آؤٹ دیا, وہ ریفر ہوا ٹو دا ٹی وی امپائر, اینڈ دین اٹ واز اپ ٹو دا ٹی وی امپائر ٹو ہیو میڈ دا ڈیسیشن. ڈیلیگیٹ ہوگی پاورز اس کو, پاور ڈیلیگیٹ ہوگی اس کو, ہو گئی. تو یہ جو سافٹ سگنل کا یہ مجھے کم از کم اچھا نہیں لگتا. پتہ نہیں اظہر خان صاحب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. طارق بھائی دیکھیں, اس میں نا دو چیزیں آتی ہیں کہ جب ایسا ڈیسیشن جو کہ سرٹن نہ ہو اور جس میں دونوں امپائرز کی ڈسکشن جو ہے وہ اس کی ضرورت ہو, تو جو سامنے کھڑا امپائر ہے نا وہ کئی دفعہ اوور سائڈ کر جاتا ہے, اس کو نظر نہیں آتا, تو وہ اپنے لیگ امپائر سے جا کے ڈسکس کرتا ہے کہ تم نے دیکھا ہے یہ کلیئر کیچ ہے کہ نہیں ہے. اس پر پھر لیگ امپائر اس کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے
کہ یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کلیئر کیچ ہے کہ نہیں ہے. اب یہ ڈیسیشن سارا آ جاتا ہے جو سامنے امپائر ہوتا ہے سامنے, وہ پھر جب ڈیلیگیٹ کرتا نا, جیسے راجہ صاحب نے کہا اپنی پاور, تو اس میں اکارڈنگ ٹو دی پلئنگ کنڈیشن آف دی آئی سی سی رول یو ہیو ٹو گیو اے سافٹ سگنل, جس کی آپ بات کر رہے ہیں. جب اس نے سافٹ سگنل دیا آؤٹ ہے, تو ٹی وی امپائر جو آپ نے بات کی, وہ لامحالہ اس کے ذہن میں نا آن فیلڈ امپائر کے ایک رسپیکٹ, ایک ڈگنیٹی جو ہے نا وہ اس کے ذہن پر رہتی ہے. وہ جیسے ہماری کوئی سپیریئر کورٹ دے رہے تو اس سپیریئر کورٹ ظاہر ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب ٹیکنالوجی کا اگر تمہارے پاس فائدہ ہے, تھرڈ امپائر, ہاں, تو اس نے تو اپنی پاور ڈیلیگیٹ کر دی. ناؤ اٹ از اپ ٹو یو ٹو سی دی ایکشن ریپلے ان ڈفرنٹ ڈائریکشن اور ان ڈفرنٹ مولڈ. ہاں, ویسے مجھے لگ رہا ہے یہ اس میں اور بھی بات ہو سکتی ہے. اچھا, اب آ جائیں جو ہماری بالنگ سنسیشن ہے ابرار احمد, انہوں نے 4 مطلب آؤٹ کر لیے, 149 سکور دیے 37 اوورز میں. اب مجھے بتائیں کہ یہ کتنے دیر پا ہوں گے ابرار احمد؟ کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹین کر جائیں گے جب ہمیں سری لنکا جانا پڑے گا یا آسٹریلیا جانا پڑے گا بائی دی اینڈ آف دا ایئر؟ دیکھیں راج صاحب, اس کی بالنگ کی جو کوالٹی ہے نا, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. ہی از ناٹ آ نارمل رائٹ آرم لیگ اسپنر. وہ جب بال کرتا ہے نا, تو اس کے اگر آپ ہاتھ کو غور سے دیکھیں تو اس میں لیگ بریک اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اس میں ایک ہوتا ہے گگلی اور ایک ہوتا ہے کیرم بال, جو کہ اپنی وہ انگلیوں سے کرتا ہے. اب ابرار احمد کے لیے سب سے مشکل جو پرابلم آئے گی نا, وہ آئے گی جب وین از گوئنگ ٹو ٹور آؤٹ سائڈ پاکستان. ہماری پچز کیونکہ سلو, سلگش اور تھوڑی سی اسپنرز کو ہیلپ کرتی ہیں, ہاں, مگر یہ ٹوٹتی نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں اگر سری لنکا چلے جائیں یا انڈیا چلے جائیں یا بنگلہ دیش جائیں, اور ایون کہ آسٹریلیا, اور ایون کہ انگلینڈ, چوتھے دن تو جو پچ ہے وہ تو ایسا اشارہ دیتی کہ اکھاڑا بن گیا. کب جو سوال ہے ہمارے یہ سامعین بھی چاہیں گے کہ وہ آپ سے کیے جائے. اب ظاہر ہے کہ وقت بدل چکا ہے. چیئرمین کرکٹ بورڈ یا جو مینجمنٹ کمیٹی ہے وہ نظم سیٹھی صاحب آ چکے ہیں, بسائڈ شکیل شیخ صاحب روح ارواں ہیں. مجھ سے ذاتی طور پہ میں اپنا اوپینین آپ کو دے دوں کہ میں پرانا جو 2014 کا آئین تھا جو ریجنس سے, اس کے حق میں ہوں. میں 6 ریجنس کے حق میں نہیں ہوں. میں زبردست حامی ہوں ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی اور کرکٹ کے اور اس کے فوائد کے. میں ان لینتھ اس پہ بات کر سکتا ہوں. میں نے کرکٹ بورڈ کے فورم پر بھی بات کی ہوئی ہے. اب ذرا مجھے بتائیے, اب نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے اباؤٹ دا ریجنس اینڈ اباؤٹ دا ریوائول آف دی, وہ جو 2014 کا ایک آئین ہے اس کے حوالے سے. ایز اے کرکٹر, ایز اے فارمر بینکر, ایز اے ٹیسٹ کرکٹر اینڈ کرکٹ آرگنائزر, ہاؤ یو فیلنگ, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کو یہ کیا خوشگوار تبدیلی لگی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جی بالکل آئی ایگری ود یو, کیونکہ پاکستان کی کرکٹ 45-46 ایئرس جو ہے وہ 2014 کے کانسٹیٹیوشن پر ہی چلتی رہی ہے. اور اس کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے جو ڈپارٹمنٹل ٹیمیں تھیں انہوں نے بہت زیادہ کرکٹر پروڈیوس کیے, بہت ماحول پیدا کیا, اور آپ میں ایک کمپیٹیونیس آتی تھی. اور راج صاحب میں بتاؤں کیونکہ آئی واز دی پارٹ آف حبیب بینک ٹیم فار 26 ایئرس, تو 26 سال میں نے کبھی حبیب بینک کی ٹیم میں کسی سفارشی کو کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین دی پلیئرس who belongs to department and who were playing for association or district or anywhere else. But now اگر یہ ریوائیو کیا ہے تو پھر جو ڈپارٹمنٹ ٹاپ کے تھے ان کو ہمارے چیئرمین صاحب کو چاہیے خود جائیں, پرسنلی ان کے ہیڈز کو ملیں, ان کو بینیفٹ آف ریوائیول آف ڈپارٹمنٹ, جی بڑا ضروری ہے. اس کا کیا آپ کو فائدہ ہے؟ اچھا, اس میں ایک دیکھیں, یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا بینکوں سے تعلق کوئی نہیں رہا. یعنی سیٹھی صاحب کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, شکیل شیخ صاحب کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. جو لوگ اس وقت جو اس میں مینجمنٹ کمیٹی میں آئے ہیں جو انٹرم ہے, اس کو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ صرف وہ بات ہے جو آرگنائزر کر رہے ہیں. مجھے تو کوئی شخص ابھی تک بشمول ان لوگوں کے جو کہ بینکوں کے خاتمے کے حوالے سے کرکٹ بورڈ میں کام کرتے رہے ہیں, وہ بھی چھپے دبے الفاظ میں کہتے رہے کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. طارق رحیم صاحب, ذرا آپ جو اظہر خان صاحب نے ایک ایز اے پروفیشنل کرکٹر, ایز ٹیسٹ کرکٹر بات کی ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ برین چائلڈ عبدالحفیظ کاردار کا تھا, اور میرے خیال میں یہ بہت اچھا ڈیسیشن تھا. یو نو, کاردار واز این ایکسیپشنل پرسن. بالکل, دیر ور تھنگز یو مے اور مے ناٹ اگری ود ہم, مگر ان کی انڈرسٹینڈنگ, میں آپ کو بتاتا ہوں, جب جاوید میاں واز اے ینگسٹر
تو کاردار نے کہا کہ ہی از دا فائنڈر آف دا ڈیکیڈ. انہوں نے انڈر 19 کا میچ فائنل دیکھا تھا وہ دیکھا کہ ہی از دا فائنڈر آف دا ڈیکیڈ. تو ان میں ایسی ویژن تھی. اور کاردار نے جب یہ ڈپارٹمنٹل ٹیمز آرگنائز کی تو اس کے ریزلٹس دیکھیں. وسیم باری سے لے لے, وہ بھی ڈپارٹمنٹ پی آئی اے سے وہ آیا, سلیم الطاف اور بہت سے آپ ماجد خان, عمران خان, عبد القادر, سلیم ملک, رمیز راجہ, نام اینڈلیس لسٹ. اور حبیب بینک جو ہے اٹ یوز ٹو بی اے ویری اسٹرانگ ٹیم. مجھے یاد ہے آپ کھیلا کرتے تھے, سلیم ملک کھیلا کرتے تھے, جاوید میاں کھیلتے تھے, محسن حسن خان, آغا زاہد, ارشد پرویز باٹا, جاوید میاں داد, عبد الرقیب, اپنا عبد القادر, اور یہ جو تھے نا لیاقت علی. اور ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ قادر اور رقیب کی شکل میں دو اسپنرز بہت ٹاپ کے تھے. میں یہ بات کر سکتا ہوں کسی فورم پر بھی. یہ کیا بات ہے کہ ہم ایک رو چلتی ہے کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور سارے اس کے ساتھ بن کے ہاں جی ہاں بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. بورڈ کے لوگوں نے کہا جی 6 ریجنز لے آؤ, جو کہ اٹرلی مجھے ہارڈ ورڈ کہنے لیا کہ نان سینسیکل آئیڈیا تھا. یعنی آپ ایک انڈسٹری ہے کہہ رہی جی 6 ٹیمیں آسٹریلیا کی طرح کی طرز کی بن جائیں. ہماری معاشرت پر کیپٹا, ہماری لائلٹی, پاپولیشن مطلب ہر چیز مختلف ہے. اور اندھا دھند تقلید ایک شخص کیے جا رہے ہیں جو کہ جس نے خود کبھی بھی میرے خیال میں وہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو خود بھی کھیلی لیکن کبھی اس کو سیریسلی لیا. ان کے لوگوں, ان کے جو آرگنائزرز تھے ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے وہ. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوا تھا. اللہ کرے کہ یہ نظام اب دیر پا ہونا چاہیے جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے. راجہ صاحب آپ کی بات کو طارق بھائی اگر اجازت ہو, جی بالکل, یہ میں ریکویسٹ کروں گا نجم سیٹھی صاحب سے بھی اور شکیل شیخ صاحب سے بھی اور مینجمنٹ کمیٹی کہ جتنے بھی ایکس ٹیسٹ کرکٹر ڈپارٹمنٹ کے ڈفرینٹ سٹیز میں موجود ہیں, اور جس طرح کے طارق رحیم صاحب نے کتنی خدمات دی ہیں کرکٹ کی, آپ کی خدمات کتنی ہیں. آپ نے تو جو پودا ہے اس کو درخت بنتے ہوئے دیکھا ہے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو. ان کو بلا کے ہیو اے کپ آف ٹی اور وائڈر ڈسکشن کریں کہ جو پہلا سسٹم تھا اس کا کیا فائدہ تھا اور جو ختم کیا ہے 2019 کا کانسٹیٹیوشن اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان تھے, اور اس کو ڈیلیبریٹ کریں. اچھا ابھی آپ شکیل شیخ صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ ان سے اختلاف کر سکتا ہے, لیکن یہ ایک سرکاری شہر تھا اسلام آباد. آپ دیکھ لیجئے وہاں پر جو 3-4 گراؤنڈیں ہیں, جو ادارے بناتے ہیں جو لوگ اور جو کرکٹر پروڈیوس کرتے ہیں اداروں کی بنیاد پر, جیسے اسلام آباد کرکٹ ایسوسی ہے, ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ ہے, فلاں گراؤنڈ ہے, اس کو بنانا اظہر خان صاحب ہم کوئی خوشامد نہیں کر رہے ہیں, ان کی کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو یہ وہ میرے خیال میں چیزوں کو سمجھتے ہیں. اب جیسے آپ نے کی ہے بات, اللہ کرے کہ وہ ہماری اس بات کو مان لیں, ہماری ریکویسٹ کو, اور ایک سیمینار کرائیں جس میں صرف فارمر کرکٹر ہوں یا بڑے سیزنڈ لوگ ہوں جنہوں نے دہائیوں تک, طارق رحیم صاحب ہیں, ان کو بلا کر بتائیں جی آپ اس بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے, اور اس کو ایک دستاویز کی شکل دے دی جائے تاکہ آپ کو ہی آنے والا اس کو تبدیلی نہ کر سکے. راجہ صاحب, ہیو یو ایور بین ٹو ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ ریسنٹلی؟ طارق بھائی, اٹ از سو انفارچونیٹ کہ وہ گراؤنڈ اتنی خوبصورت, اتنی زبردست فیسلٹیز, اتنی اچھی پچ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا باؤنس جو ہے نا پاکستان کی تمام پچز سے بہتر ہے, اور ڈریسنگ روم فیسلٹیز, سٹنگ رومز اتنے خوبصورت. ویری انفارچونیٹ کہ اگر آپ اس گراؤنڈ کا حال جا کر دیکھ لینا. سنا ہے کہ اس پہ تو یہ مجھے پتہ لگی تھی خبریں تھرو سوشل میڈیا کہ وہاں پہ جو پریویس بورڈ ہے نا وہ سیاست میں شامل ہو گیا, اس پہ اس کو ٹیک اوور کیا. وہ اس گراؤنڈ کا کیا نقصان, اس گراؤنڈ کا کیا, ایک دفعہ ایک چیز بن جائے تو اس کو مینٹین کرنا. آپ کو یاد ہے جب ایف سی کالج نیشنلائز ہوا تھا اور اس کا کیا حال ہوا؟ جی بالکل. اور اس کے بعد جب ریسٹور کیا گیا اس کا سٹیٹس, آج جا کے دیکھیں طارق بھائی فائنسٹ. آپ نے کئی دفعہ پنجاب یونیورسٹی کی کرکٹ گراؤنڈ کو دیکھا ہوگا, وہاں سے کتنے پلیئر پروڈیوس ہوئے. آپ نے کبھی اس کا حال دیکھا ہے؟ اولڈ ایف سی جو گورنمنٹ کالج کی گراؤنڈ تھی وہاں پر اس کا کیا حال ہے؟ ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنز نہیں, ہم نے اپنی جو کلچر ہے اس کو بھی ختم کر دیا. بالکل. چلیے ہم یہ اب دعائی کرتے ہیں کہ جو موجودہ بورڈ ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو اہم ترین کردار ہے وہ شکیل شیخ صاحب کو ادا کرنا ہوگا. جیسے کہ اظہر خان صاحب کی توقع ہے, طارق رحیم صاحب کی توقع ہے کہ ریجنز کے ساتھ ساتھ کو تو ترقی دیں گے کیونکہ وہ خود اس کا حصہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مستقل بنیادوں پر جو اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب عملی طور پر نوٹیفائی بھی ہو گیا ہے کہ جو بینکس کی ٹیم ہیں ان کا لہٰذا پیٹرن ٹرافی ہوگی اور قائد اعظم ٹرافی ریجنز کھیلیں گے. اس سے کسی کو
تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا. کرکٹ کی خوشحالی کے لیے ہم سب جو ہیں اکٹھے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو کرکٹ ہے, ڈومیسٹک کرکٹ ہے, وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے. طارق رحیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, جناب بدر خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی میزبان راجہ اسد علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.